अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी डॉक्टर तलत अफजा से माइक्रो इकोनॉमिक्स के 34th लेक्चर में मुलाकात हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूशन है। पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक ऑफ द मोनोपोली को थोड़ा सा क्लोज किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि सिंगल प्रोड्यूसर जो है वो किस तरह प्रोड्यूस करता है, उसका ऑप्टिमम लेवल क्या होता है आउटपुट का, और उसमें हमने ये भी कहा था कि अगर गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है मार्केट में या रेगुलेट करने की कोशिश करती है तो उससे क्या सूरत हाल पैदा होती है, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश करती है तो मोनोपोलिस्ट ऑलरेडी प्राइस हाई चार्ज कर रहा था और आउटपुट लेवल लोअर प्रोड्यूस कर रहा था, और अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करके एक लोअर प्राइस लाने की कोशिश करती है तो उसकी वजह से ओवरऑल सोसाइटी की वेलफेयर में इजाफा होता है, क्योंकि कंज्यूमर का सरप्लस पहले जो है वो ट्रांसफर हो रहा था टू द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अगर हम परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट प्राइस लेवल पे आ जाते हैं तो उस वक्त जो है देयर इज नो गेन एंड देयर इज नो लॉस। Parallel to our monopoly power, we said there is another concept and that is of the monopsony. मोनोप्सनी के बारे में हमने ये कहा था कि हम अब बात कर रहे हैं एक बायर की जो कि सिंगल प्रोड्यूसर है इन द बाइंग मार्केट, सिंगल कंज्यूमर है इन द बाइंग मार्केट। कि जब हम बायर की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही बायर है, तो जितनी भी फर्म्स या जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, इस सिंगल जो बायर है या कंज्यूमर है उसी ने वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करनी है। तो जब हमारे पास सिंगल बायर होता है और हम उसको कंपेयर करें अगर सिंगल प्रोड्यूसर से, तो सिचुएशन इज मोर और लेस द सेम। लेकिन फर्क ये है कि जो हमारा मोनोपोलिस्ट है या सिंगल प्रोड्यूसर है वो हायर प्राइस चार्ज करता है और उसके पास क्या वजह होती है, बिहाइंड द सीन इज द मोनोपोली पावर। दूसरी तरफ जो हमारा बायर है वो एक लोअर प्राइस देता है, लोअर देन द परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट प्राइस, और वो जो है बेनिफिट जो ले रहा है वो अपनी मार्जिनल वैल्यू से ज्यादा बेनिफिट ले रहा है। मोनोपोलिस्ट में हम डिसीजन कर रहे थे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के इंटरसेक्शन पे, तो यहाँ पे मोनोप्सनी के बारे में हम ये कह रहे थे कि इसका ऑप्टिमम पॉइंट होगा कि जहाँ पे मार्जिनल एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल हो जाएंगे मार्जिनल वैल्यू के। सो बेसिक बिहाइंड द सीन जो है हमारे पास रूल वही था, एंड देन वी आल्सो एक्सप्लेन दैट विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ के अगर हमारे पास कम्पिटिटिव बायर हो और कम्पिटिटिव ही सेलर हो तो सिचुएशन क्या होती है। वहां हमने ये कहा था कि अगर कम्पिटिटिव बायर है तो उसके लिए प्राइस गिवन होगी और सेलर है तो उसके लिए भी प्राइस गिवन होगी, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है वो मुख्तलिफ फोर्सेज हैं। वहां पे जब हम बायर की बात करते थे तो हमारे पास क्या था, मार्जिनल एक्सपेंडिचर और मार्जिनल वैल्यू जो है वो डिटर्मिन करती है थी आउटपुट लेवल ऑप्टिमम। जब हम मोनोपोली की बात कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट डिटरमिन कर रही थी ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट और प्राइस गिवन था। लेकिन जब हम मोनोपोली और मोनोप्सनी की बात करते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि परफेक्टली कम्पिटिटिव बायर एंड सेलर दोनों ही के लिए प्राइस वाज गिवन, और इसलिए जो है उनकी मार्जिनल रेवेन्यू भी प्राइस के बराबर थी प्रोड्यूसर के लिए, और इधर जो है मार्जिनल एक्सपेंडिचर जो था कम्पिटिटिव बायर का वो भी बराबर था प्राइस लेवल के। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछले चंद एक लेक्चर्स में कहा, तो मोनोपोली में हमारी प्राइस जो है दैट इज हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट। और प्राइस ये क्यों हायर होती है कि प्राइस इज नॉट इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, रादर हमारी प्राइस ज्यादा होती है और मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम होती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि क्या प्राइस फिक्स करेगा, तो मोनोपोलिस्ट जो प्राइस फिक्स करेगा दैट विल बी हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल जो है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट उसको फॉलो करेगा, और जो प्राइस चार्ज कर रहा होगा दैट विल बी हायर देन द परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट प्राइसेस। लेकिन जो क्वांटिटी सेल कर रहा होगा वो भी कम होगी परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट प्राइसेस से। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं मोनोप्सनिस्ट का, जो इसका काउंटर पार्ट है इन द बाइंग और द कंज्यूमर मार्केट, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। जो मोनोप्सनिस्ट है वो एक प्राइस पे करना चाहेगा जो कि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट से नीचे होगी, एंड व्हाई दैट पर्सन इज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, बिकॉज ऑफ द मोनोप्सनी पावर ही इज एंजॉयिंग इन द मार्केट, कि सिंगल बायर है और उसी ने ही जो है वो सारी परचेज करनी है। उसका ऑप्टिमम पॉइंट जो होगा वो होगा जहां पे के मार्जिनल वैल्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल एक्सपेंडिचर, और उसके ऊपर हम जो है प्राइस एंड क्वांटिटी जो है वो डिटरमिन
करते हैं नॉर्मली। तो आज हम इसी मुनाफसनी पावर के ही कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे कि मुनाफसनी और मोनोपोली में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, एंड फिर उसके फर्दर मुनाफसनी के बाद वी विल क्लोज दिस कंपैरिजन इन द टॉपिक एंड वी विल स्टार्ट विद कि अगर हमारे पास मार्केट पावर है तो वो किस तरह प्राइसेस को डिटरमिन करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मुनाफसनी टॉपिक और हम ये देखते हैं कि मुनाफसनी में जो है वो प्राइसेस जो है वो किस तरह डिटरमिन होती हैं। तो हम शुरू करते हैं मोनोपोलिस्ट के साथ और देखते हैं कि मोनोपोलिस्ट अपने प्राइस एंड आउटपुट का डिसीजन जो है वो किस तरह करता है। फिर हम देखेंगे मोनोपोलिस्ट को और दोनों को कंपेयर करके वी विल क्लोज डाउन दिस डिस्कशन ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन द सिंगल प्रोड्यूसर एंड द सिंगल बायर। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि मोनोपोलिस्ट का डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है एंड उसके साथ साथ नीचे जो है मार्जिन रेवेन्यू कर्व है। मार्जिन रेवेन्यू कर्व का स्लोप जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ द डिमांड कर्व स्लोप, और जो हमारी ऑप्टिमम आउटपुट लेवल है दैट इज वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो उसके साथ जो हमारे ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है दैट इज क्यू स्टार एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्राइस जो है दैट इज पी स्टार। लेकिन इस लेवल पे जब हम देखते हैं तो हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है बेसिकली दैट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट। इस आउटपुट लेवल के ऊपर हमारा एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस इज आल्सो हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट। तो यही है हमारे मोनोपोलिस्ट का बेसिस थीसिस के वो ऑप्टिमाइज करता है प्रॉफिट्स को जहाँ पे कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन उसकी प्राइस जो है दैट इज हायर देन द एवरेज कॉस्ट, यानी पर यूनिट जो रेवेन्यू आ रही है दैट इज मोर देन द पर यूनिट कॉस्ट एंड द डिफरेंस इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट्स व्हिच मोनोपोलिस्ट इज एबल टू अर्न बाय चार्जिंग अ हायर प्राइस। What about the total profits? We are not very sure about it कि हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट पर यूनिट तो पॉसिबल है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट लेवल। तो मोनोपोलिस्ट जो है वो आउटपुट लेवल जो है वो कम प्रोड्यूस करता है, उन कम यूनिट्स पे एक हायर प्राइस जरूर चार्ज कर लेता है, इसलिए टोटल प्रॉफिट्स के बारे में इट इज डिपेंडेंट ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एंड देन द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट विच द मोनोपोलिस्ट इज प्रोड्यूसिंग। अब इसके पैरेलल हम मोनोपोली को देखते हैं जिसमें हमारे पास एक सिंगल बायर है और हम देखेंगे कि मोनोपोली में भी क्या है कि जो हमारे पास बायर है उसके पास मार्केट पावर है। मार्केट पावर क्या है? मोनोपोलिस्ट की मार्केट पावर थी कि ही कैन चार्ज अ हायर प्राइस, मोनोपोलिस्ट की पावर ये होगी कि ही कैन पे अ लोअर प्राइस, लोअर देन द परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट प्राइस। सो इन ऑर्डर टू फर्दर एलैबोरेट ऑन द मोनोपोलिस्ट, लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर। तो स्लाइड में हमारे पास मोनोपोलिस्ट के लिए मार्जिनल वैल्यू कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल वैल्यू विच बेसिकली इज द डिमांड एज वेल, और उसके साथ साथ जो है मार्जिनल एक्सपेंडिचर है एंड देन वी हैव द एवरेज एक्सपेंडिचर। हमारा जो एवरेज एक्सपेंडिचर है दैट इज आल्सो द सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व एंड द एवरेज एक्सपेंडिचर के ऊपर हमारे पास मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व है। तो जहां पे हमारा मार्जिनल एक्सपेंडिचर एंड द मार्जिनल वैल्यू ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट, और उस ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर जो मोनोपोलिस्ट प्राइस पे कर रहा है दैट इज बिलो द मार्केट प्राइस। तो हमारे पास मार्जिनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मार्जिनल वैल्यू एट एन आउटपुट लेवल ऑफ क्यू स्टार, और जो प्राइस है दैट इज पी स्टार। लेकिन अगर हम परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की सिचुएशन को देखते तो उस सूरत हाल में हमारे पास प्राइस जो है वो पीसी होती और आउटपुट जो है वो क्यूसी होती, कि हमारा जो परफेक्टली कम्पिटिटिव बायर होता है जो कम्पिटिटिव मार्केट में उसने परचेज करनी है उसको पीसी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ती है। अब मुनाफसनी में हमारे पास मार्जिनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मार्जिनल वैल्यू एंड मार्जिनल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एवरेज एक्सपेंडिचर एंड आर मार्जिनल वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस, कि जो हमें मार्जिनल वैल्यू या बेनिफिट मिल रहा है दैट इज हायर देन द कम्पिटिटिव मार्केट प्राइस। तो ये है हमारा मोनोपोलिस्ट। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सम अप करते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल बायर हो तो क्या सिनेरियो होता है और अगर हमारे पास सिंगल प्रोड्यूसर हो तो क्या सिनेरियो हो। तो इस सारे कुछ को हमने समराइज किया है ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। मोनोपोली एंड मोनोपोली। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द मोनोपोली। तो मोनोपोली में है हमारे पास प्राइस इज हायर देन द मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द प्राइस। इसके पैरेलल जब हम मोनोपोली को देखते हैं तो हमारे पास मार्जिनल एक्सपेंडिचर इज हायर देन द प्राइस।
اور ان ادر ورڈز کہ مناپسنسٹ جو ہے وہ لوور پرائس پے کر رہا ہے, لوور دین دی مارجنل ایکسپینڈیچر, اور مناپلسٹ جو ہے وہ ہائر پرائس چارج کر رہا ہے, ہائر دین دی مارجنل ریونیو. دوسری طرف سیکنڈ جو کنڈیشن ہے, مناپلسٹ میں پرائس از ہائر دین دی مارجنل کاسٹ, جبکہ مناپسنی میں پرائس از لوور دین دی مارجنل ویلیو, کہ وہ جو ہے اس کی مارجنل ویلیو زیادہ ہے لیکن جو پرائس پے کر رہا ہے مناپسنسٹ وہ کم ہے. دوسری طرف مناپلسٹ جب پروڈکٹ پروڈیوس کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ایڈیشنل کاسٹ آتی ہے دیٹ از لیس دین دی پرائس دی مناپلسٹ از چارجنگ. دین دی تھرڈ سچویشن از کوانٹٹی اور دی آؤٹ پٹ لیول آف دی مناپلسٹ از لیس دین دی آؤٹ پٹ لیول آف دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ, کہ جو ہمارا مناپلسٹ ہے وہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو آؤٹ پٹ سے کم پیدا کرتا ہے. دوسری طرف ہمارا جو مناپسنسٹ ہے اس کی بھی جو پرچیزز ہیں دے آر لیس دین دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ پرچیزز, کیو ایم از لیس دین کیو سی. اینڈ فائنلی جب ہم پرائسز کو کمپیئر کرتے ہیں, پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی پرائس اور مناپلسٹ کی پرائس اور مناپسنسٹ کی پرائس اینڈ دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی پرائس, تو وہ سینیریو لاسٹ کنڈیشن ہماری سلائڈ پہ, دی پرائس وچ دی مناپلسٹ چارجز از ہائر دین دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو پرائسز, پی ایم از ہائر دین پی سی. اور جب ہم مناپسنسٹ کی بات کرتے ہیں تو پرائس وچ ا مناپسنسٹ از پیئنگ از لیس دین دی پرائسز فار دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کنڈیشن. تو اگر ہم ریئل لائف میں دیکھنا چاہیں کہ ویدر مناپسنسٹ بیسیکلی ایگزسٹ ان دا مارکیٹ اور ناٹ, تو اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ریئر ٹو فائنڈ آؤٹ ا سنگل بائر ان دا مارکیٹ پلیس. تو جب ایک سنگل بائر نہیں ہے تو پھر ہم اس مناپسنی کو کس شکل میں دیکھتے ہیں ریئل لائف میں, تو ریئل لائف میں ہمارے پاس فیو بائرز دے ڈومینیٹ دی مارکیٹ. تو اب اگر یہ جو تھوڑے سے بائر ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بائر از مور انفلوئنشیل ایز کمپیئر ٹو دی ادر بائر, تو دیٹ از میئرڈ ود دی ہیلپ آف دی مناپسنی پاور. اور مناپسنی پاور کیا ہے بیسیکلی, مناپسنی پاور یہ ابیلٹی ہے مناپسنسٹ کی کہ he can pay a price lower than the perfectly competitive market price. کہ وہ ایک lower price pay کر سکتا ہے because of that power which he has, and that power is known as the مناپسنی power. اگر ہم نے example لینی ہو کہ ہمارے پاس few firms کیا ہیں اور single buyer, اس کے لیے ایک ایگزامپل ہمارے پاس ہے. فار ایگزامپل کہ آٹوموبائل انڈسٹری میں جیسے there are very few producers, there are like 2-3 manufacturer of automobiles only, اور وہ جو ہیں بائی کرتے ہیں سارے اسپیئر پارٹس, فار ایگزامپل ٹائرز, ربرز اینڈ دی allied products from all the producers, small producers, یعنی کہ ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سی فرمز ہیں لیکن ان کو پرچیز کرنے کے لیے there are only few buyers. اور یہ بائرس کم ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں بھی کولیبوریٹ کر کے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد دے کین فکس اے پرائز, دے کین پے اے پرائز وچ از لوور دین دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو پرائس لیول. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مناپسنی پاور جو ہے جو ایک پرٹیکولر بائر کے پاس آتی ہے, یہ اس کے سورسز کیا ہیں. تو جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ مناپلی پاور جو ہے اس کے سورسز کیا ہیں, تو یہاں پہ بھی ہم مناپسنی پاور کے سورسز کی بات کریں گے. اب مناپلی پاور کو ہم نے یہ کہا تھا کہ دیٹ از بیسڈ آن دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ, اور الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ان ٹرن واز بیسڈ آن 3 فیکٹرز. تو اسی طرح ہماری جو مناپسنی پاور ہے دیٹ از بیسڈ آن دی الاسٹیسٹی آف سپلائی, کہ اگر ہماری سپلائی جو ہے وہ ان الاسٹک ہوگی تو اس صورتحال میں ہماری بائنگ پاور جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی, اور اگر جو ہے سپلائی کی الاسٹیسٹی زیادہ ہوگی تو ہماری بائنگ پاور یا مناپسنی پاور جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ جو ہماری الاسٹیسٹی آف سپلائی جو ہے بیسیکلی بیہائنڈ دی سین اس کے پیچھے بھی وہی 3 جو ایلیمنٹس ہیں جس طرح کے ہمارے پاس مناپلی میں تھے. جو سب سے پہلا ہے دیٹ از دی الاسٹیسٹی آف دی مارکیٹ سپلائی, کہ اگر ہمارے مارکیٹ کی سپلائی جو ہے لیس الاسٹک ہوگی تو ہمارا جو بائر ہے جو مناپسنسٹ ہے اس کی مناپلی پاور جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہے کہ مارکیٹ میں اگر سپلائی ان الاسٹک ہے, میننگ کہ اگر پرائسز جو ہیں وہ کم بھی ہو جاتی ہیں تو کوانٹٹی سپلائڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ اس میں کمی واقعہ نہیں آتی. یعنی ہمارا جو مناپسنسٹ ہے اگر وہ ایک کم پرائس آفر کرتا ہے تو جو سپلائر ہیں وہ اس کو اس
پرائس کے کم ہونے کی وجہ سے اس کا رسپانس یہ نہیں ہے کہ اتنی ہی کوانٹٹی سپلائڈ جو ہے وہ کم کر دے. تو جب اوور آل مارکیٹ کی کنڈیشن ایسے ہے, جیسے ابھی ہم نے اگزامپل لی تھی آٹو موبائل انڈسٹری کی, کہ اگر ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے پروڈیوسر ہیں آٹو موبائل کے جو ہے ریلیونٹ انڈسٹری جو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, ربر مٹیریلز اینڈ دی ادرس, اگر اب یہ جو مینوفیکچرر آف دی آٹو موبائلز ہیں جو کہ منافسنسٹ ہیں, اگر وہ ایک لوور پرائس آفر کرتے ہیں تو وہ اپنی کوانٹٹی سپلائی جو ہے وہ کم نہیں کرتے اتنی جتنی کہ انہوں نے پرائس میں کمی کی ہے. تو اس صورت حال میں مارکیٹ کی سپلائی جو ہے وہ ان الاسٹک ہو جاتی ہے. اب وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بزنسز جو ہیں ان کا سارا جو ہے ریسورس از امپلائڈ ان دیٹ اسمال سائز بزنسز. تو وہ اگر اتنی تیزی سے کمی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو بہت ہی چھوٹے ہیں تو ان کی تو آؤٹ پٹ لیول بہت زیادہ کم ہو جائے. تو جب بھی ہمارے ہاں ایسی ایک سچویشن آتی ہے کہ مارکیٹ کی سپلائی ان الاسٹک ہے تو منافسنی پاور جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے پیرالل اگر ہم یہ کہیں کہ اگر مارکیٹ کی سپلائی الاسٹک ہے, کہ اگر جو ہے یہ آٹو موبائل پروڈیوسر جو ہے ایک لوور پرائس آفر کرتے ہیں ٹو دیز ربر مینوفیکچر اینڈ الائڈ پروڈکٹ, تو وہ جو ہے کوانٹٹی سپلائڈ جو ہے اس سے کہیں زیادہ کم کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی تھی کہ جو چیز وہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آٹو موبائل مینوفیکچرر کو نہ دیں, کسی اور کو بیچ دیں, یا دے کین کٹ ڈاؤن اینڈ دے کین انکریز دیئر پروڈکشن لیول ویری ایزیلی. تو جب بھی ہماری مارکیٹ کی سپلائی جو ہے الاسٹک ہوگی تو منافسنی پاور کم ہوگی, اور جب سپلائی ان الاسٹک ہوگی تو منافسنی پاور جو ہے وہ زیادہ ہوگی. جو دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے دیٹ از دی نمبر آف بائرز ان دا مارکیٹ. اگر نمبر آف بائرز جو ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس جو ہے منافسنی پاور جو ہے وہ کم ہو جائے گی, کیونکہ وہ مارکیٹ پوری کو اتنی ڈومینیٹ نہیں کریں گے ان کمپیریزن ٹو کہ اگر ہمارے پاس نمبر آف بائر جو ہے 2 یا 3 ہوں. 2 یا 3 جو ہے وہ ایک بگ چنک آف دی مارکیٹ جو ہے اس کو پرچیز کر رہے ہوں گے. اس لیے جو نمبر آف بائرز بڑھتے چلے جائیں گے تو ہم جو ہے وہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو بائر کے جو ہے وہ کلوز والی سچویشن کی طرف موو کر رہے ہوں گے. تیسرا جو فیکٹر ہے دیٹ از دی کمپٹیشن امنگ دی بائرز, کہ اگر یہ جو فار ایگزامپل یہی آٹو موبائل مینوفیکچرر جو ہیں اگر وہ آپس میں کلیوڈ کرتے ہیں تو اس صورتحال میں ان کو جو پرائس ملے گی دیٹ ول بی مور اکنامیکل ایز کمپیئر ٹو کہ اگر وہ آپس میں پرائس وار میں آ جاتے ہیں. کہ اگر ایک آٹو موبائل مینوفیکچرر جو ہے ہائر پرائس آفر کرتا ہے سپلائر کو تو ڈیفینیٹلی سارے سپلائر اس کو سپلائی کرنا چاہیں گے, اور دوسرا جو ہے کیونکہ دوسرے کو بھی اسی پروڈکٹ کی ضرورت ہے تو وہ ایک پرائس وار میں تھوڑا سا اور ہائر پرائس آفر کرتا ہے تو سارے پروڈیوسر جو ہیں وہ اس کی طرف چلے جائیں گے. سو یہ بیہیویئر آف دی بائر جو ہے کہ وہ کس طرح بہیو کرتے ہیں ان دا مارکیٹ پلیس, اٹ آلسو ڈیٹرمنس دی منافسنی پاور. کہ اگر ان کا جو ہے کولیکٹیو آپس میں کوآپریٹو بیہیویئر ہو تو ان کی منافسنی پاور زیادہ ہوگی, اگر رائولری کا بیہیویئر ہو تو ان کی منافسنی پاور جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ منافسنی پاور جیسے ہم نے کہا کہ مارکیٹ کی سپلائی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے الاسٹک یا ان الاسٹک ہونے کی ساتھ, تو ہم ان کو دیکھتے ہیں ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر گراف. تو اس سلائڈ پہ ہم نے منافسنی پاور کو دیکھا اور یہاں پہ ایک گراف میں ہم نے الاسٹک سپلائی کرو لیا اور دوسرے گراف میں ہم نے ان الاسٹک سپلائی کرو لیا. مارجنل ویلیو کرو دونوں ہی صورتحال میں سیم ہے, دونوں ہی گرافس میں سیم ہے. جو ڈفرنس آ رہا ہے دیٹ از ان دی ایوریج ایکسپینڈیچر. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے منافسنی کی ڈسکشن شروع کی تو ہم نے کہا کہ ایوریج ایکسپینڈیچر از آلسو دی سپلائی کرو. تو یہاں پہ جب ہم الاسٹک یا ان الاسٹک کی بات کرتے ہیں تو ہم اسی ایوریج ایکسپینڈیچر یا سپلائی کرو کی بات کر رہے ہیں. تو پہلے والے گراف میں جو ہم بات کر رہے ہیں, لیٹس گو بیک ٹو دی سلائیڈ ہیئر, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایوریج ایکسپینڈیچر یا سپلائی کرو ہے ریلیٹیولی فلیٹر ہے. وہ جب بھی ہمارے پاس کوئی کرو فلیٹ ہوتا ہے تو اس کی الاسٹیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, تو یہ زیادہ الاسٹک ہے. اور کرسپونڈنگلی اگر ہمارا ایوریج ایکسپینڈیچر کرو الاسٹک ہے تو مارجنل ایکسپینڈیچر کرو بھی اتنا ہی الاسٹک ہے اینڈ اٹ از ابو دی ایوریج ایکسپینڈیچر. تو آپٹیمم کوانٹٹی کیا ہے کہ ویئر آر مارجنل ایکسپینڈیچر از اکول ٹو دی مارجنل ویلیو. سو آؤٹ پٹ یا پرچیز
परचेज کا جو آپ کا کوانٹٹی پرچیز جو ہے آپٹیمم اس کا لیول ہے Q اسٹار, اور جو پرائس آپ پے کر رہے ہیں دیٹ از دی P اسٹار. کمپیٹیٹو اکولیبریم میں جو پرائس ہونی چاہیے تھی دیٹ شوڈ ہیو بین لائنگ آن دی مارجنل ایکسپینڈیچر کرو اینڈ ابو دی P اسٹار. اب جب ہمارے پاس سپلائی الاسٹک ہے تو اس صورتحال میں ہمارے پاس مارجنل ویلیو مائنس P اسٹار از بیسیکلی ٹیلنگ اس دی منافسنی پاور کہ کتنی جو ہے وہ پرائس کم پے کر رہے ہیں فرام مارجنل ویلیو. تو مارجنل ویلیو سے جو اس گراف میں ہمارے P اسٹار کا ڈفرنس ہے یا ڈسٹینس ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اور وہ ڈسٹینس کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہمارا سپلائی کرو جو ہے ریلیٹیولی الاسٹک تھا اور ریلیٹیولی ہاریزونٹل تھا. اب ہم جاتے ہیں دوسرے گراف کی طرف. تو جو دوسرا گراف ہے ہمارا اس میں ہم نے لیا ہے ریلیٹیولی ان الاسٹک سپلائی کرو. تو اس میں مارجنل ویلیو کرو سیم, relatively inelastic supply curve S is equal to average expenditure, and then we have the optimum output level where our marginal value is equal to the marginal expenditure. Our marginal value is equal to the marginal expenditure at an output level of Q star, اور اس کے اوپر جو ہمارے پرائس ہے that is given by the average expenditure of the supply curve that is P star. اب ہمارے پاس جو منافسنی پاور ہے دیٹ از the difference between the marginal value and P star. تو یہ ڈفرنس ہمارے پاس is greater shown by that particular block where marginal value is touching our vertical axis and the P star is already there. تو جو منافسنی پاور ہے ہماری دیٹ از مارجنل ویلیو مائنس P star, اور جب ہمارا سپلائی کرو ان الاسٹک تھا تو ہمارے پاس منافسنی پاور زیادہ تھی. دی ڈفرنس بٹوین دی مارجنل ویلیو اینڈ P star واز مور, اور جب ہمارے پاس سپلائی کرو ریلیٹیولی الاسٹک تھا تو ڈفرنس بٹوین P star اینڈ دی مارجنل ویلیو واز لیس. تو بات وہی ہے کہ جب بھی منافسنی پاور جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ بائر سنگل بائر جو کہ منافسنسٹ ہے کم پرائس پے کرے گا ایز کمپیئر ٹو دی کمپیٹیٹو پرائسز. جب ہم مونوپولی کی بات کر رہے تھے, سنگل پروڈیوسر کی بات کر رہے تھے, تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سوسائٹی میں اگر مونوپولی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ویلفیئر لاسز یا ویلفیئر گینز ہوتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سوسائٹی کو اوور آل ڈیڈ لاسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اس پیرالل ٹو دیٹ ہم اینالائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سوسائٹی میں منافسنسٹ موجود ہوں یا ایسی فرمز جن کے پاس سرٹن ڈگری آف منافسنی پاور ہو, اگر وہ موجود ہوں تو اوور آل سوسائٹی کی ویل بینگ پہ کیا اثر ہوتا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے لیٹس لک ایٹ دس پرٹیکولر سلائیڈ ہیئر. اب اس سلائیڈ میں ہمارے پاس ڈاؤنورڈ سلوپنگ مارجنل ویلیو کرو ہے, اینڈ دین وی ہیو دی ایوریج ایکسپینڈیچر کرو اور دی سپلائی کرو, اور ابو دی سپلائی کرو وی ہیو دی مارجنل ایکسپینڈیچر کرو. اب جب ہمارے پاس آپٹیمم پوائنٹ کی بات آتی ہے تو آپٹیمم پوائنٹ از ویئر آر مارجنل ویلیو از اکول ٹو مارجنل ایکسپینڈیچر. اب ہماری مارجنل ویلیو از اکول ٹو دی مارجنل ایکسپینڈیچر اینڈ اٹ گیوز اس اے کوانٹٹی آف Q star. لیکن جو ہم پرائس پے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس منافسنی پاور ہے تو دیٹ پرائس از ڈیٹرمنڈ فرام دی سپلائی کرو اینڈ دیٹ از P star. جبکہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کا سینیریو ہوتا تو پرائس کیا ہوتی ہمارے پاس, پرائس وڈ ہیو بین PC. تو منافسنی پاور کی وجہ سے بیسیکلی ہم پی سی اور QC, اگر ہمارے پاس پرفیکٹلی کمپیٹیٹو بائرس کی سچویشن ہوتی تو پرائس PC ہوتی اور کوانٹٹی QC ہوتی. اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچویشن پریویل نہیں کرتی منافسنی پاور کی وجہ سے تو ہماری پرائس جو ہے وہ PC سے کم ہو کے P star پہ آ رہی ہے, اور ادھر جو ہماری کوانٹٹی ہے وہ بھی QC سے کم ہو کے Q star آ رہی ہے. تو ان دونوں چینجز کی وجہ سے ہمارے کنزیومر سرپلس میں اور پروڈیوسر سرپلس میں کتنا چینج آیا, اور دونوں پروڈیوسر اور کنزیومر سرپلس کے چینجز کو ملا کے سوسائٹی کے اوور آل ویل بینگ میں کیا چینج آیا. تو گوئنگ بیک ٹو دی سلائیڈ اگین, کہ جب ہم موو کیے ہیں PC سے P star کی طرف اور QC سے Q star کی طرف سے بیکاز آف دی پریزنس آف دی منافسنی پاور, تو کیا ہوا ہے کہ ہمارا سیلرز کا جو سرپلس ہے وہ کم ہوا ہے بائی -A اینڈ -C. وائی؟ کیونکہ پہلے وہ PC پہ بیچتے اب وہ بیچ رہے ہیں.
اس لیے جو لاس ہے دیٹ از دی ایریا اے. دوسری طرف کوانٹٹی وہ سیل کرتے کیو سی جو کہ اب کم ہو کے کیو اسٹار ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ان کو لاس ہو رہا ہے ایریا سی کا. تو اوور آل ہمارے سیلر کا لاس ہے مائنس اے اینڈ مائنس سی. دوسری طرف بائر کی بات کرتے ہیں ہم. بائر جو کہ اس صورتحال میں منافسنسٹ ہے, تو بائر کے سرپلس میں جو چینج کیا آئی ہے کہ وہی ایریا اے, کیونکہ بائر اب کم پرائس دے رہا ہے, تو وہی ایریا اے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا بائر کی طرف فرام دی سیلر. تو اس کے سرپلس میں اضافہ ہوا بائی اے. اور دوسری طرف جو ہے بائر ہی کے سرپلس میں کمی ہوئی, کیونکہ پہلے کیو سی جو ہے وہ پرچیز کرنا تھا, اب کیو اسٹار پرچیز کیا ہے, تو اس کی وجہ سے بائر کے سرپلس میں کمی ہوئی بائی مائنس بی. تو ٹوٹل جب ہم سوسائٹی کی ویلفیئر میں چینج دیکھتے ہیں تو وی سے کنزیومر سرپلس اینڈ دی بائر سرپلس. یہاں پہ ہم کنزیومر پروڈیوسر کی بجائے اگر ہم سیلر اینڈ بائر کی بات کریں تو ویل سے سیلر سرپلس اینڈ دی بائر سرپلس. تو ہمارے پاس جو سیلر ہے اس کا سرپلس ہے مائنس اے مائنس سی, اور جو ہمارے بائر کا سرپلس ہے دیٹ از پلس اے مائنس سی. تو اوور آل ڈیڈ لاس جو ہے ہماری سوسائٹی میں دیٹ از اکول ٹو دی ایریا مائنس بی مائنس سی. کہ جب ہم اس پرٹیکولر سچویشن میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس منافسنی پاور ہے ٹو سرٹن بائرس اور دے آر ایبل ٹو پے اے لوور پرائز, تو اوور آل سوسائٹی میں ڈیڈ ویٹ لاس ہوتا ہے وچ از اکول ٹو مائنس بی اینڈ مائنس سی. اگر ہمارے پاس پرفیکٹلی کمپیٹیٹو بائرس ہوتے تو اس صورتحال میں ہمارے پاس ڈیڈ ویٹ لاس جو ہے وہ زیرو ہوتا. اب اگر ہم ریئل لائف میں دیکھیں تو ہم نے کہا کہ اٹ از ویری ریئر ٹو فائنڈ آؤٹ ا مونوپولی, اینڈ آن دی سیم آرگومنٹ اٹ از آلسو ویری ریئر ٹو فائنڈ آؤٹ ا مونوپسنی. لیکن ان دونوں کو جب ہم بات ملا کے بات کرتے ہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں بائی لیٹرل مونوپولی کی. اب بائی لیٹرل مونوپولی میں کیا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے جیسے کہ ہم مونوپولی کی بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ سنگل پروڈیوسر بٹ لارج نمبر آف کنزیومرس. جب منافسنی کی بات کر رہے تھے ہم کہہ رہے تھے لارج نمبر آف سیلرس بٹ سنگل بائر. لیکن جب ہم بائی لیٹرل مونوپولی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں سنگل پروڈیوسر اینڈ دی سنگل بائر, کہ ایک ہی پروڈیوسر ہے اور ایک ہی سیلر ہے. تو اس صورتحال میں منافسنی پاور اینڈ دی مونوپولی پاور کی ایگزسٹنس جو ہے دیٹ ڈپینڈز آن کہ نیگوشیشن بٹوین دی بائر اینڈ دی سیلر. اب جو ہارڈ نیگوشیٹر ہے جس میں پیشنس زیادہ ہے, ہی کین کنوینس دی ادر اینڈ ول بی ایبل ٹو اچیو ہز اور ہر آبجیکٹو. مونوپولسٹ جو ہے وہ ہائر پرائس چارج کرنے کی کوشش کرے گا, منافسنسٹ جو ہے وہ لوور پرائس پے کرنے کی کوشش کرے گا. الٹیمیٹلی اس سچویشن میں پرائس کیا چارج ہوگی دیٹ ڈپینڈز آن دی نیگوشیٹنگ پاور بٹوین دی سنگل مونوپولسٹ اینڈ دی سنگل منافسنسٹ. اگر ریئل لائف میں دیکھیں تو ہمارے پاس فیو نمبر آف بائرس اینڈ دی فیو نمبر آف سیلرس, یہ سچویشن جو ہیں دے ڈو پریویل ان دی ریئل لائف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک پروڈیوسر کے پاس مونوپولی پاور ہے یا مارکیٹ پاور ہے تو وہ کس طرح پرائسز کو ڈٹرمن کرتا ہے یا افیکٹ کر سکتا ہے. تو ہم دیکھنا چاہیں گے پرائسز ود دی مارکیٹ پاور اینڈ پرائسز وداؤٹ دی مارکیٹ پاور. اگر ہم اس کو سمپل لفظوں میں دیکھیں تو ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پرائسز وداؤٹ دی مارکیٹ پاور از دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کنڈیشن. اب پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کنڈیشن میں جو پرائس ہے وہ تو ڈٹرمن ہوتی ہے بائی مارکیٹ سپلائی اینڈ دی مارکیٹ ڈیمانڈ. جیسے کہ ہم نے پرفیکٹلی پچھلے چند ایک لیکچرز میں جب پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی تو وہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے سارے اگر کنزیومرز کو ہم اکٹھا کر لیں, ان کی ڈیمانڈ کو ایڈ اپ کر لیں تو وہ مارکیٹ ڈیمانڈ ہے. اسی طرح اگر ساری فرمز کے سپلائی کروز کو ایڈ اپ کر لیں تو وہ مارکیٹ کا سپلائی کرو بن جاتا ہے. اب یہ مارکیٹ کا سپلائی اینڈ مارکیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے یہ ہمیں دیتا ہے پرائس لیول, اینڈ دیٹ گیون پرائس لیول از فیسڈ بائی ا پروڈیوسر وداؤٹ دی مارکیٹ پاور. اور اس پروڈیوسر نے پرائس کو تو چینج نہیں کر سکنا, اس لیے اس پروڈیوسر نے جو ڈیسیشن کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس گیون پرائس لیول کے اوپر کتنی آؤٹ پٹ پروڈیوس کرے کہ اس کے پروفٹ جو ہیں وہ میکسیمائز ہو جائے.
اب جو دوسرا سینیریو ابھی ہم نے مونوپولی وغیرہ میں ڈسکس کیا ہے تو اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ پرائسنگ ود دی مارکیٹ پاور، جس میں کہ امپرفیکٹ کمپٹیشن ہے ہمارے پاس، اور اس امپرفیکٹ کمپٹیشن میں جو پروڈیوسر ہے اس نے پرائس اور آؤٹ پٹ لیول کا ڈیسیشن کرنا ہے سو دیٹ کہ پروفٹس آر میکسیمائز. اس نے مینج کرنا ہے پروڈکشن کو بھی اور اس نے جو ہے وہ پرائس کو بھی مینج کرنا ہے اور اس پرائس اور کوانٹٹی لیول پہ آنا ہے کہ جس سے پروفٹس جو ہیں وہ میکسیمائز ہو جائیں. جب ہم مونوپولسٹ کی بات کرتے ہیں تو مونوپولسٹ کیا کوشش کر رہا ہے؟ مونوپولسٹ از ٹرائنگ ٹو چارج اے ہائر پرائس ہائر دین دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ سچویشن. اور تبھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو مونوپولسٹ ہے اس کا پرائس از ہائر دین دی مارجنل کاسٹ. اور اس میں بیسیکلی جو مونوپولسٹ ہے یا امپرفیکٹ کمپٹیشن کی مارکیٹ سچویشن میں جو پروڈیوسر ہے وہ ٹرائی کیا کر رہا ہے کہ کنزیومر کا جو سرپلس ہے اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ کیپچر کر لے. یعنی جیسا پچھلا ہمارا انالیسس تھا ہم مونوپولی کو ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ جب مونوپولسٹ ایک ہائر پرائس چارج کرتا ہے پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ سے تو بیسیکلی وہ جو کنزیومر کا سرپلس ہے اس کا ایک پورشن جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے ٹوورڈز دی پروڈیوسر. تو جب مارکیٹ پاور کے ساتھ کوئی بھی پروڈیوسر مارکیٹ میں پروڈیوس کرنا چاہتا ہے تو اس کی الٹیمیٹ جو فوکس ہو رہا ہوتا ہے یہ اس کا ریزلٹ نکل رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر کا جو سرپلس ہے وہ شفٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹوورڈز دی پروڈیوسر سرپلس. تو دس از وٹ از نون ایز کیپچرنگ دی کنزیومر سرپلس. سو لیٹس لک ایٹ دس سلائڈ ہیئر. اب اس سلائڈ پہ ہمارے پاس ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے جو کہ ایوریج ریونیو کرو بھی ہے اور جب بھی ہمارا ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوتا ہے تو مارجنل ریونیو کرو جو ہے وہ ڈیمانڈ کرو کے نیچے ہوتا ہے. تو جو مارجنل ریونیو ہے اس گراف میں اس کا سلوپ از ٹوائس دیٹ آف دی ڈیمانڈ کرو اور دی ایوریج ریونیو کرو. ایکولیبریم پوائنٹ جو ہے ہمارا دیٹ از اور دی آپٹیمم پوائنٹ جو ہے دیٹ از ویئر مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. Marginal revenue is equal to marginal cost with an output level of Q star and a price level of P star. لیکن جیسا ہم نے پہلے کنزیومر سرپلس کو ڈیفائن کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ کنزیومر جو ہے is willing to pay a higher price for the lower level of the output. کہ ہمارے پاس جو P1 ہے ایک پرائس لیول which is higher than the P star کہ کنزیومر جو ہے فار این آؤٹ پٹ لیول بلو کیو اسٹار اس کے لیے P1 جو ہے وہ پے کرنے کے لیے تیار تھا. تو اگر ہم پورا اس صورتحال میں کنزیومر کے سرپلس کو دیکھنا چاہیں تو ہمارا P میکسیمم سے لے کے P اسٹار تک کا جو ایریا A ہے دیٹ از دی کنزیومر سرپلس. اب اگر ہم Q اسٹار سے پچھلی طرف جائیں تو ہمارا کنزیومر سرپلس جو ہے دیٹ فالز ان دی ٹرائی اینگل A which is P max P star and then touching the demand curve. لیکن اگر ہم ایک آؤٹ پٹ لیول کی بات کریں which is beyond Q star تو پرائس جو ہے ہماری فردر نیچے آ جائے گی اور وہ فردر نیچے we have taken a price of P2 اور اس P2 کے اوپر جو ہے کنزیومر کا سرپلس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے مزید بڑھ کے ہمارے پاس ایک اور لیول آ جاتا ہے. فردر اگر ہم ڈکریز کرتے ہیں جو کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی پرائس PC ہے تو PC جو ہے وہ پرائس ہے جس میں کہ ہمارے پاس کنزیومر کا سرپلس جو ہے وہ میکسیمم ہو جاتا ہے کیونکہ کنزیومر جو ہے اب اس وقت وہ پرائس پے کر رہا ہے جس پہ ایوریج کاسٹ اور پرائس بھی برابر ہے. مارجنل کاسٹ مارجنل ریونیو اینڈ ایوری تھنگ از اکول ٹو ایچ ادر. اوور آل اگر ہم کنزیومر سرپلس کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ہمارے پاس مونوپولسٹ یا ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ اینڈ مارجن ریونیو کی سچویشن میں بھی کنزیومر سرپلس ایک پورشن A ہے اور اس کے بعد اگر ہم نیچے پرائسز لاتے چلے جائیں P اسٹار سے تو ہمارے پاس کنزیومر کا سرپلس کا ایک اور ایریا B آ جاتا ہے. تو اب جو ہمارے مارکیٹ پاور کے ساتھ پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایریا کنزیومر سرپلس کا تو وہ کیپچر کرتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز جو ہے وہ یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ایریا B بھی جو ہے وہ کیپچر کر سکیں. So let's look at this slide now here. اب اس سلائڈ پہ we have taken different price levels. ہمارا جو P star ہے again with the intersection of marginal revenue and the marginal cost ہمارا optimum output level Q star ہے and the price level is the P star.
پی اسٹار اور پی میکس کے درمیان جتنے بھی پرائس لیولز ہیں اس میں ہمارا کنزیومر سرپلس جو ہے وہ ٹرائی اینگل اے میں فال کر رہا ہے. پی اسٹار کیو اسٹار کے اوپر ہمارے پاس سنگل پرائس اینڈ کوانٹٹی ہے اور مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. اے ہے ہمارا کنزیومر سرپلس ود دیٹ پرائس لیول پی اسٹار. اور جو ہمارا ایریا بی ہے دیٹ از دی کنزیومر سرپلس بٹ وائی؟ کیونکہ پی اسٹار از گریٹر دین مارجنل کاسٹ اینڈ کنزیومر وڈ بائی ایٹ اے لوور پرائس. کیونکہ کنزیومر جو پرائس پے کر رہا ہے دیٹ از ہائر دین دی مارجنل کاسٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر کو سرٹن لیول آف سرپلس جو ہے وہ مل رہا ہے اینڈ کنزیومر ول بی ولنگ ٹو پرچیز ایٹ دا لوور پرائس. اب جب ہم P1 پہ آتے ہیں, ایٹ لیول آف P1 جو ہے ہمارے پاس سیلس جو ہیں وہ Q اسٹار سے کم ہو جاتی ہیں. جب سیلس ہماری Q اسٹار سے کم ہو جاتی ہیں تو اوور آل پروڈیوسر کے پروفٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. جب ہم P2 پہ آتے ہیں تو اس انکریزز آر سیلس اینڈ اٹ بیسیکلی ریڈیوسز دی ریونیو اینڈ دی پروفٹس. کیونکہ پرائس پر یونٹ کم ہو جانے کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری آؤٹ پٹ تو بڑھ گئی, Q اسٹار سے رائٹ کی طرف ہم جب گئے تو کوانٹٹی سولڈ بڑھ گئی, لیکن پر یونٹ پرائس کم ہونے کی وجہ سے ہماری ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہیں. اور جب ہم PC پرفیکٹلی کمپیٹیٹو پرائس کی بات کرتے ہیں تو اس صورتحال میں ہمارے پاس زیرو سرپلس فار دی کنزیومر اینڈ دی مارکیٹس آر ان ایکولیبریم اور efficient allocation of resources is possible. Now to further carry on with this discussion of capturing the consumer surplus, let's look at this graph again from another angle. اب جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں ان کے پاس دو ایریاز ہیں سرپلسز کے کنزیومر کے جن کو وہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں. ایک ہے ایریا اے اور دوسرا ہے ایریا بی. اب اگر ایریا اے والے کو وہ کیپچر کرنا چاہیں گے تو ان کو پی اسٹار ایکولیبریم پرائس سے ہائر پرائس چارج کرنی پڑے گی, لیکن آؤٹ پٹ لیول کم ہونے کی وجہ سے ان کی ٹوٹل ریونیو کم ہو جائے گی. اگر وہ ایریا بی سے چارج کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرائس لوور کریں گے اور آؤٹ پٹ بڑھا دیں گے, لیکن اس صورتحال میں بھی ان کے ریونیو جو ہے ٹوٹل کم ہو جائیں گے اور پروفٹس بھی کم ہو جائیں گے. نا اوور آل اب اس پرٹیکولر سینیریو میں اگر ہم پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پروڈیوسر کنزیومر سرپلس زیرو ہو جاتے ہیں اینڈ دی مارکیٹس آر ایفیشینٹلی الوکیٹنگ دی ریسورسز. لیکن جو کوشش ہوتی ہے ہمارے پروڈیوسر کی وہ یہی ہوتی ہے کہ کس طرح کنزیومر کا سرپلس ایریا اے سے کیپچر کریں یا کس طرح کنزیومر کا سرپلس جو ہے وہ ایریا بی سے کیپچر کریں. اب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیر آر سرٹن کیٹیگریز آف دی کنزیومرز جو کہ ایریا اے میں فال کر رہے ہیں کہ دے آر ولنگ ٹو پے اے ہائر پرائس اینڈ وائی ناٹ ٹو چارج دیم اے ہائر پرائس اینڈ دین میک پروفٹ پر یونٹ وچ از ہائر دین دی پی اسٹار اور دی ایکولیبریم پرائس. لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ایسے بھی کنزیومر ہیں کہ اگر ہم پی اسٹار جو ہماری ایکولیبریم پرائس ہے اسے اگر ہم تھوڑا کم بھی کر دیں تو دے آر ولنگ ٹو پرچیز, اور جب وہ پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی پروفٹ ہو رہا ہے اور اس سے بھی ہم کنزیومر کا سرپلس جو ہے وہ کیپچر کر رہے ہیں. تو فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ کنزیومر کا سرپلس کیپچر کریں کہ جتنا بھی جو ولنگ ٹو پے ہے, ہائر پرائس پے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہائر پرائس پہ سیل کر دیں, لوور پرائس پے کرنا چاہتے ہیں تو لوور کو کر دیں, لیکن اوور آل اپنے جو ہے میکسیمائز کر لیں پروفٹس بائی کیپچرنگ آل دی کنزیومر سرپلس. اب کس طرح یہ کرتے ہیں پروڈیوسرز؟ دے ڈو میک ایفرٹس, اور وہ ایفرٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس پرائس ڈسکریمنیشن کی شکل میں آتی ہیں, ہمارے پاس وہ جو ہے 2 پارٹ ٹیرف کی شکل میں آتی ہے, اینڈ بنڈلنگ. اور یہی 3 ٹاپکس ہیں جو انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں آگے چل کے فردر جو ہے وہ الیبوریٹ کریں گے. وہ ٹاپکس ہیں ہمارے پرائس ڈسکریمنیشن کے, کہ جیسے کہ لفظ ڈسکریمنیشن ہے اور ریلیٹڈ ٹو دی پرائس ہے کہ جو پروڈیوسر ہے ہر کنزیومر سے ڈفرینٹ پرائس جو ہے وہ چارج کرے. Within the price discrimination here, we also talk about the various levels or the degrees of the price discrimination. اس میں ہم بات کرتے ہیں first order price discrimination, second order price discrimination, and then lastly third order price discrimination. دوسری طرف ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیرفس کی شکل میں 2 پارٹ ٹیرف کی شکل میں ہم جو ہیں وہ مختلف ریٹس مختلف کوانٹٹیز کے اوپر چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں.
پھر اس کے بعد جو ہم بنڈلنگ کی بات کرتے ہیں کہ بنڈلنگ دی پروڈکٹس ٹوگیدر اینڈ ان کی ایک پرائس جو ہے وہ سیلر کو چارج کرے. سو دیز آر دی ویریس ٹیکنیکس, اور یہ ساری ٹیکنیکس جو ہے وہ پروڈیوسر یوز کرتا ہے تاکہ وہی جو ہم نے پچھلے گراف میں دیکھا تھا کہ پروڈیوسر کا جو کنزیومر کا جو سرپلس ایریا اے ہے جو کہ فال کر رہا تھا ابو دی مارکیٹ پرائس, اس کا کچھ پورشن کیپچر کریں, اور جو ایریا بی ہے جو کہ مارکیٹ کے ایکولیبریم پرائس پی اسٹار سے نیچے فال کر رہا تھا اس کا کچھ ایریا جو ہے وہ کیپچر کریں. تو اس کو کیپچر کرنے کے لیے دیر آر ویریس pricing techniques which the producers practically use, price discrimination and then the two-part tariff and the bundling. So we start with the price discrimination. تو price discrimination میں جو perfect price discrimination ہوگی, we will try کہ ہمارا جو producer basically will try کہ ہر جو اس کا consumer ہے اس سے different price جو ہے وہ چارج کرے. اب اس کو کیا price چارج کرے, that is dependent on the willingness of the consumer to pay that price. تو جو maximum price consumer pay کرنا چاہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں reservation price. تو جو ہماری first degree price discrimination ہوگی اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے پروڈیوسر estimate کرے گا ہر کنزیومر کی ایک میکسیمم پرائس جو کہ وہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں, and that is known as the reservation price. وہ ہر کنزیومر کی ریزرویشن پرائس کو اسٹیمیٹ کرے گا اور وہی پرائس جو ہے اس سے چارج کرنے کی کوشش کرے گا. سو لیٹس لک ایٹ دس سلائڈ فار فردر ڈیٹیل. آن دس سلائڈ ہیئر ایڈیشنل پروفٹس فرام پرفیکٹ فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن. وی ہیو اے ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو which is also the average revenue curve, and then along with it we have the marginal revenue curve which is lying below the average revenue curve, and we have the marginal cost curve. Without the price discrimination, ہمارا equilibrium point is where marginal revenue is equal to marginal cost, so that is the optimum quantity of Q star, optimum price of P star. اب جو variable profit ہے firm کا, that is the area between marginal cost and the marginal revenue. اب basically variable profit کیا ہے کہ ہماری اگر ہم فکس کاسٹ کو اگنور کر دیں اور جب جو ہم پروڈیوس کرتے چلے جائیں تو ہمارا ڈفرنس بٹوین دی ریونیوز اینڈ دی کاسٹ از آر ویریبل پروفٹ. تو یہ اس پرٹیکولر گراف میں گوئنگ بیک ٹو دی گراف ہیئر ہمارے جو ویریبل پروفٹس ہیں دے آر دی ایریا بٹوین دی مارجنل کاسٹ. ہمارے پاس مارجنل کاسٹ اپورڈ سلوپنگ ہے اور دی مارجنل ریونیو جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے. سو دی ایریا بٹوین دی مارجنل کاسٹ and the marginal revenue is our variable profit. اب let's look at the consumer surplus. consumer surplus کو جیسے کہ ہم کافی دفعہ ڈیفائن کر چکے ہیں کہ consumer surplus is always the area under the demand curve but above the market price. تو اس صورتحال میں ہماری جو equilibrium price level ہے P star ہے, تو ہمارے پاس جو ایریا ہے consumer surplus کا that is the area above the price level P star but under the demand curve. So consumer surplus is the area above P star and between 0 and the Q star but above the P star. With perfect discrimination ہم کیا کریں گے کہ each consumer pays the maximum price they are willing to pay. اب یہ جو ہمارا perfect price discrimination ہے اس میں thesis ہی یہ ہے کہ جو ہمارا کنزیومر سرپلس ہے جس میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ہماری پرائس ہائی ہو تو کنزیومر بہت تھوڑی سی کوانٹٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں, پرائس کو فردر تھوڑی سی کم کر دیں تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بڑھ جائے گی یا اور کنزیومرز اس کو پرچیز کرنا شروع کر دیں گے. فردر ریڈکشن ان دی پرائس کے ساتھ ہماری وہی کنزیومرز زیادہ پرچیز کریں گے یا نئے کنزیومر آ جائیں گے. تو اسی طرح ہم نے کنزیومر سرپلس کو ڈیفائن کیا ہے کہ دے آر ولنگ ٹو پے ہائی بٹ دے اینڈ اپ پیئنگ لو. تو اب یہ جو پروڈیوسرس ہیں یہ فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن میں وہی ولنگنیس آف دی کنزیومرز ٹو پے کو ریزرویشن پرائس کی شکل میں ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پھر ہر ایک سے اس کی ریزرویشن پرائس جو ہے وہ چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نا اف یو گو بیک ٹو سلائڈ ہیئر, تو اس میں جو ہے ہمارے پاس دی اوریجنل آؤٹ پٹ از Q star, اور اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے Q ڈبل اسٹار پہ لے لیں
تو Q ڈبل اسٹار جو ہے ہمارا پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کا پرائس لیول ہے. تو اس پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ پہ ہمارے پاس مارجنل کاسٹ از اکول ٹو مارجنل ریونیو اینڈ دیٹ از اکول ٹو ایوریج ریونیو اینڈ دی ڈیمانڈ کرو. پروفٹس دے ول بی انکریزڈ, اور وہ جو ہوگا ایریا بٹوین آر مارجنل کاسٹ اینڈ دی مارجنل ریونیو از انکریز ایٹ این آؤٹ پٹ لیول آف Q ڈبل اسٹار. تو جب ہم Q ڈبل اسٹار پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس کنزیومر سرپلس جو ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے, اینڈ پروفٹس آر میکسیمم فار دی پروڈیوسرز اینڈ دی کنزیومرز آر ناٹ لوزنگ اینی مور. سو فار فردر ایکسپلینیشن ہیئر, additional profits from perfect first degree price discrimination, we have reproduced the previous graphs. But in this graph here, we are labeling different areas. اب ہمارا جو consumer surplus ہے, when a single price P star is charged, so that is the area above price level P star under the demand curve, and which is shown by the first arrow. And then we are talking about the variable profits when a single price P star is charged, جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ایکسپلین کیا ہے. تو وہ ویریبل پروفٹ جو ہے ہمارے دے آر شون بائی دیز ٹو ایروز ہیئر وچ از پی اسٹار, اور اس سے اوپر ہمارا مارجنل کاسٹ کرو سے جو اوپر ایریا ہے بٹ انڈر دی مارجنل ریونیو از آر ویریبل پروفٹ. اگر اب ہم پرفیکٹ پرائس ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایڈیشنل پروفٹس آتے ہیں فرام پرفیکٹ پرائس ڈسکریمنیشن دے آر شون بائی دی ایرو بٹ اٹ از ابو دی مارجنل کاسٹ کرو. اب the question arises کہ in real life is it possible for the producer to have the first degree price discrimination, یعنی کہ ہر ایک کنزیومر کی ریزرویشن پرائس جو ہے اس کو ایسٹیمیٹ کرے اور اس کو اسی پرائس پہ سیل کرے. say if there are like 20 consumers, تو ان 20 کنزیومرز کی ریزرویشن پرائس ایسٹیمیٹ کر کے ان سے 20 ڈفرنٹ پرائسز جو ہیں وہ چارج کرے. So the answer to this question is no. کہ اگر 20 again is a manageable number, but let's suppose if we have too many consumers in the marketplace, then it becomes very difficult to estimate the reservation price and charge a different price from all of them. So perfect price discrimination is not practically possible in the real life. Then what is possible here? پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم جو ہے سملر ٹائپ آف کنزیومرس کو ایک بلاکس میں بنا دیں. کہہ دیں فار ایگزامپل کہ ڈفرینٹ گروپس میں اپنے کنزیومرس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیں, اور ان ایک پرٹیکولر گروپ سے ایک پرائس چارج کریں, اینڈ دین سے 5 or 10 ڈفرینٹ گروپس ہیں تو وی اسٹارٹ چارجنگ 5 or 10 ڈفرینٹ پرائسز فرام دیم, کیونکہ ان کی جو ہے الاسٹیسٹیز جو ہیں وہ گروپ کی اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے ڈفرینٹ ہوں گی. سو بیسڈ آن دیئر الاسٹیسٹیز جو ہے ہم ایک ڈفرینٹ پرائس جو ہے وہ چارج کریں فرام آل آف دیز ڈفرینٹ کنزیومرس. اب ریئل لائف میں جو ایگزامپلس ہم دے سکتے ہیں پرائس ڈسکریمنیشن کی, اس میں ایک ایگزامپل ہمارے پاس آتی ہے لائرس کی. لائرس دے نو دیئر کلائنٹس ویری ویل, سو ڈپینڈنگ آن دی افورڈیبلٹی آف دی کلائنٹ دے چارج ڈفرینٹ فی فرام ڈفرینٹ کلائنٹس. اسی طرح دوسری ہماری کیٹیگری آ جاتی ہے ڈاکٹرس کی. ڈپینڈنگ آن دی افورڈیبلٹی آف دی پیشنٹ, اگر غریب پیشنٹ ہے تو اس میں وہ فی میں کمی کر دیتے ہیں, اگر افورڈنگ پیشنٹ ہے تو وہ میکسیمم فی لے لیتے ہیں. اف مڈل انکم لیول ہے تو دین دے چارج دی مڈل فی فرام دیم. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کی, ایک اور ایگزامپل ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ فی تو چارج نہیں کرتی اپنے اسٹوڈنٹ سے, لیکن وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سبسیڈائز کر دیتی ہے ان دا فارم آف دی فائنینشیل ایڈ, ان دا فارم آف دی اسکالرشپ اینڈ دی ادر ٹیکنیکس, لون دے دیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے پریکٹیکلی لائف میں اگر ہم پرائس ڈسکریمنیشن کی بات کریں, سو دیز آر دی فارمز ان وچ دی پرائس ڈسکریمنیشن ایگزسٹ. تو اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے لیٹس لک ایٹ دس graph here. Now this graph is not showing us the perfect price discrimination, rather we are talking about the first degree price discrimination, and here we have made like from 1 up to 6 different price blocks. 6 prices exist resulting in higher profits with a single price
P star جو کہ ہماری marginal revenue is equal to marginal cost سے آئی ہے, P star and Q star کے ساتھ ہمارے پاس جو پروفٹس آئیں گے وہ کم ہوں گے. اگر ہم جو ہے وہ P1 پہ لیں تو ہمارے پروفٹس پر یونٹ زیادہ ہوں گے. دین نیکسٹ گروپ کے لیے P2, P3, P4, P5, بٹ وی ول ناٹ گو بلو P6. وائی ناٹ؟ کیونکہ بلو P6 جو ہے فرم از ناٹ میکنگ اینی پروفٹ, لیکن P6 تک جو ہے سارے کا سارا کنزیومر سرپلس جو ہے وہ پروڈیوسر نے کیپچر کر لیا ہے. تو یہ تھا ہمارا فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن. ناؤ لیٹس موو ٹو دی سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن. اب سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن میں وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دس گراف ہیئر. ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ اینڈ مارجنل ریونیو کرو, اینڈ دین ڈاؤنورڈ سلوپنگ مارجنل کاسٹ اینڈ دی ایوریج کاسٹ کرو. اب سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن میں ہم کوانٹٹیز کے بلاک بنا دیتے ہیں, بلاک 1, بلاک 2 اینڈ بلاک 3, اور ہر ایک بلاک کے لیے وی آر چارجنگ اے ڈفرنٹ پرائز. فرسٹ بلاک پہ P1, اینڈ دین فار دی سیکنڈ بلاک وی آر چارجنگ P2, اینڈ دین فار دی تھرڈ بلاک وی آر چارجنگ P3. اور یہ نارملی ہمارے پاس یوٹیلیٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ الیکٹریسٹیز میں فرسٹ فیو یونٹس کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ ریٹ ہائی ہوتا ہے, نیکسٹ یونٹس کے اوپر ریٹ لو اینڈ لو. So this is an example of the second degree price discrimination, جس میں ہم different blocks بنا کے different prices جو ہیں وہ چارج کرتے ہیں. اب اسی جو کانسیپٹ ہے سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن کا, اس کو فردر الیبوریٹ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دس لاسٹ گراف ہیئر. اس گراف میں ہم نے جب دیکھا ہے کہ اکانومیز آف اسکیل جو ہیں ان کی وجہ سے سلولی اینڈ گریجولی ہماری پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ ڈیکریز کر رہی ہے, یعنی کہ ہمارا ایوریج کاسٹ کا جو ہے وہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ تھا. دس از بیکاز آف دی اکانومیز آف اسکیل. اور جب لارج یونٹس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور کنزیومر کو بیچے جاتے ہیں تو ان کی پر یونٹ کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے ہم پرائس لیول جو ہے وہ کم کرتے چلے جاتے ہیں ایز آف دی یوٹیلیٹیز. تو آج کے اس لیکچر میں بیسیکلی ہم نے مونوپلی مناپسنی, ان کا کمپیریزن, اور اس کے بعد ان کا سوشل ویلفیئر پہ امپیکٹ, اینڈ دین فائنلی جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جو پروڈیوسرز ہیں دے ٹرائی ٹو کیپچر دی کنزیومر سرپلس, اور وہ کس طرح کیپچر کر سکتے ہیں. تو اس میں پرائس ڈسکریمنیشن از ون, اینڈ دین 2 part tariff is another one, and then the bundling is the third technique. So we'll continue with this topic in the next lecture, which is the pricing with the market power. اور اس میں ہم نے فرسٹ ڈگری اینڈ سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن کو کور اپ کر لیا. انشاءاللہ تھرڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن, 2 part tariff and the bundling, we are going to discuss them in the coming lectures. So اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.